अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। नए मिलेनियम के आगाज़ पर ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट बहुत मशहूर हुआ था। दुनिया वाकई अपनी वुसअतों के बावजूद सिमट चुकी है। फ़लसफ़े के एतबार से ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट अब बहुत पीछे रह चुका, लेकिन दुनिया की कनेक्टिविटी बदस्तूर बढ़ रही है और नतीजतन दुनिया के एक खित्ते में होने वाली तब्दीली से दुनिया भर के मुतासिर होने के इम्कानात बहुत बढ़ चुके हैं। हाल ही में चीन के इलाके वुहान से उठने वाले कोरोना वायरस को ही देख लें कि ये 16वीं सदी की ताउन की तरह एक इलाके या खित्ते तक महदूद नहीं रहा। पूरी दुनिया इसकी हलाकत खेजी से मुतासिर हुई है। एक दहाई कबल मिस्र के तहरीर स्क्वायर के एहतजाज को देख लें कि उसने कमोबेश पूरी अरब दुनिया को मुतासिर किया और अरब स्प्रिंग कहलाया। अफगानिस्तान के अब के बार मुतासिर होने का दायरा कार सोवियत इनखिला से बहुत मुख्तलिफ है। खैर, तमहीद लंबी हो गई। मुख्तसर बात यह है कि इन तब्दीलियों के अलावा दुनिया के बड़े और ताकतवर ममालिक की सियासत भी अब दुनिया को मुतासर करती है, और मुल्क पाकिस्तान हो जिसकी जोग्राफियाई और जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पोलिटिकल अहमियत का हामिल होना, वो इस असरात से महफूज रह ही नहीं सकता। ऐसा ही एक तनाज़ा अमरीका चीन के दरमियान पल रहा है जो पाकिस्तान को बराह रास्त मुतासर कर रहा है। उधर भारत में अक़लियतों के खिलाफ जारी जबर भी हमारे हालात पर असरअंदाज होता है, और मशरिक़ वस्ता के हालात जिस खित्ते के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत सी जहतों पर मुश्तमिल हैं, वहाँ की तब्दीलियाँ भी हमारे लिए अहम हैं। इन्हीं 3 खित्तों और वहाँ की तब्दीलियों पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। बहुत ही प्रेस्टीजियस पैनल मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर कामरान बुखारी साहिब हैं, नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी स्पेशलिस्ट विद न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी इन वाशिंगटन DC। वाशिंगटन से ही सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार फैज़ रहमान साहिब भी हमारे साथ हैं, और माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर हुमा बक़ाई साहिबा भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। पहले आगाज़ कर लेते हैं पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात, और फिर इसके अंदर ही हम चाइना की जानिब बढ़ेंगे के हालात, और फिर क्योंकि मिलते जाएंगे खित्ते भी, ताल्लुकात भी, और उनके आने वाले दिनों में असरात भी। डॉक्टर कामरान साहिब, पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसके बहुत से एस्पेक्ट्स हैं। हालिया जो अमरीकी डेमोक्रेसी समिट रहा, पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की और उस पर एक इजहारिया भी दे दिया। आपका इस पर कमेंट क्या है? आने वाले दिनों में इसके क्या इम्पैक्ट आएंगे पाकिस्तान पर? शुक्रिया आपकी दावत का। तो आपके सवाल का जवाब मैं यूँ दूंगा कि देखें, अमेरिका में और मगरबी दुनिया के अंदर जो है, मैं कहूँगा बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान के बारे में एक तासुर है, और वो तासुर मैं समझता हूँ रीइंफोर्स हुआ है पाकिस्तान के ना आने से। और फिर ख़ास तौर पे ये जब बाज़गश्त हो रही है सोशल मीडिया पे और ट्रेडिशनल मीडिया पे कि जी ये जो है मतलब इस बात की अलामत है कि इस्लामाबाद जो है वो बीजिंग के साथ बहुत ज़्यादा इल्हाक कर रहा है, और बीजिंग के इन्फ्लुएंस की वजह से पाकिस्तानी क़यादत ने ये फ़ैसला किया कि भाई हम नहीं जाएंगे। अब वो क्या असली मुहर्रकात थे, क्या फैक्टर्स थे जिनकी बिना पर ये जो है फ़ैसला किया गया, वो अपनी जगह पर हैं। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन हम एक दुनिया में रहते हैं जिसमें परसेप्शन मैटर्स मोर देन रियलिटी, और परसेप्शन जो है वो यही है कि पाकिस्तान जो है वो इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। अब ये गलत है सही है, इस पे हम बहस कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि जो गुज़श्ता 20 सालों में पाकिस्तान के बारे में एक मनफी तासुर था वाशिंगटन में और मगरबी ममालिक में, उसको तक़वियत मिली है। मैं आपकी जानिब आऊँगी फैज़ रहमान साहब कि गुज़िश्ता 20 साल का तासुर मज़ीद रीइंफोर्स हुआ इस हालिया समिट में शिरकत ना होने की वजह से। आपके ख्याल में मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान कहीं करीब खड़ा होगा, किसी आलमी प्रोग्राम में, अमरीकी प्रोग्राम में शराकतदार होगा, या आपको खलीज बढ़ती दिखती है? बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, गुड टू बी विद यू अगेन दिस प्रेस्टिजियस प्रोग्राम। देखिए बात मैं अगेन कामरान बुखारी साहब की इस बात से ज़रूर इत्तेफाक करता हूँ कि वाशिंगटन में जो इसकी शिरकत थी, अदम शिरकत पाकिस्तान की, उसको कुछ अच्छी नज़रों से नहीं देखा गया, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत मुश्किल फ़ैसला था। और आपने जो अभी जो आपका सवाल है एक्चुअल कि क्या पाकिस्तान की कोई शराकत होगी, इससे बड़ी शराकत अमेरिका की, ज़ाहिर है ये छोटी मोटी चीज़ें उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो पाकिस्तान और अमेरिका की जो किसी भी मामले में पार्टनरशिप रही है या अगर माहदे हुए हैं तो वो ट्रांजैक्शनल बेसिस पर हुए हैं। जब अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी तो वो उसके करीब हुआ, जब ज़रूरत ख़त्म हो गई तो वो फिर फासले बढ़ते गए, और ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है, पिछले 25-30 सालों में हमारे सामने मौजूद है।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی یہ جو فیصلے ہیں کیا یہ غلط ہیں، صحیح ہیں، اور اس کے کیا اس پہ اثرات ہوں گے؟ تو دیکھیے یہ فیصلہ خصوصاً یہ جو ڈیموکریسی سمٹ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ پاکستان کے لیے بہت مشکل تھا. میں آن ریکارڈ ہوں، پرائم منسٹر کی بہت سی باتوں سے میں اختلاف کرتا ہوں، لیکن یہ پاکستان کے ریجنل انٹرسٹ کے لحاظ سے ایک ایسا فیصلہ تھا جو پاکستان کے لیے میرا خیال ہے کوئی چوائس نہیں تھا. اگر آپ ان میں جو انوائٹیز کی لسٹ دیکھتے اس کانفرنس کی، اس سمٹ کی، تو مودی صاحب اور بھی بہت سے ایسے ممالک اس میں شرکت کر رہے تھے جو واضح طور پر یہ میسج دیا جا رہا تھا پوری دنیا کو کہ یہ سمٹ ایکچولی ڈیموکریسی، اٹ ہیز لیس ٹو ڈو ود ڈیموکریسی اینڈ مور ٹو ود چائنا، ایکچولی مور ٹو ڈو ود چائنا. اور جب یہ میسج بالکل واضح طور پر امریکہ نے دیا تو پاکستان کے لیے بہت ایک فیصلہ مشکل تھا، لیکن صحیح فیصلہ ہوا میری اپنی دانش میں، کہ کیونکہ آپ یہ دیکھیے خود انڈیا جیسے ممالک بھی ایسے تمام چیزوں سے اپنی انہوں نے ماضی قریب میں اور ماضی بعید میں بھی آپ دیکھیں تو انہوں نے کوشش یہی کی ہے کہ اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھا جائے. اور یہ فیصلہ ایسا تھا کہ اگر پاکستان شرکت کرتا تو ظاہر ہے کہ اس میں اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی. بہت بڑے بڑے وہاں جو غادری بیٹھے ہوئے تھے اور ہو سکتا ہے شاید پاکستان کو اتنی اہمیت نہ دی جاتی اس کانفرنس میں. اور اس کے علاوہ جو ریجنل لیول پر میسج بہت غلط جاتا. میں کامران صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ویسٹ میں شاید اس کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جائے گا، لیکن چھوٹا فیصلہ ہے. اگر جب پاکستان کی ضرورت پڑے گی ویسٹ کو، اور ابھی پڑ رہی ہے، ظاہر ہے ابھی ہم ریلیونٹ نہیں ہوئے ہیں، تو پھر وہ کیا ہے کچے دھاگے سے چلے آئیں گے، سرکار بند ہے، پھر بھی آپ وہ صورتحال پھر آپ ضرورت کے تحت ہاتھ بھی بڑھایا جائے گا اور پاکستان بھی موجود ہوگا. ڈاکٹر ہما صاحبہ، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات، اب میں نے آغاز میں بھی کہا، ایک تاریخی پس منظر تو ہے، مستقبل تو نہیں جانتے، لیکن دو گفتگو یا دو باتیں یہاں پہ دو ہمارے پارٹیسپینٹس نے کی کہ ایک ہے کہ ویسٹرن ویو میں پاکستان کا ایک پرسیپشن ہے اور وہ مزید ری انفورس ہوا ہے. ڈاکٹر کامران کہتے ہیں. ایک فیض صاحب بات کر رہے ہیں کہ ریجنلی بھی پاکستان کو ڈیسیژن لینا تھا اور ریجنلی پاکستان نے وہ ڈیسیژن درست لیا. یو سے جی میں آن ریکارڈ ہوں یہ بات کہنے کی انیشلی کہ شاید پاکستان کو پارٹیسپیٹ کر لینا چاہیے تھا، اور اگر ہائیسٹ لیول پہ نہیں تو منسٹریل لیول پہ کر لینا چاہیے تھا. لیکن میری بالکل ڈائریکٹ کلیریفیکیشن اور بات چیت ہوئی اس ایشو پہ، اور پاکستان کو یہ ونڈو دی گئی تھی کہ وہ صرف 3 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کر کر اس سمٹ کا حصہ بنے گا. کوئی انٹریکشن نہیں تھا، کوئی اس کا سمجھیے ریپل ایفیکٹ نہیں تھا. تو میرا خیال ہے کہ اب جب مجھے یہ ڈیٹیلز پتا چلی کہ آپ کو صرف ایک 3 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر سکتے تھے اور یہ آپ کی پارٹیسپیشن کی ونڈو تھی، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھی، میرا خیال ہے کہ پاکستان کا فیصلہ درست تھا. کیونکہ میرا خیال ہے ان سم ویز اٹ واز ناٹ ایز پر پاکستان اسٹیچر، اٹ واز ہیوملیٹنگ ٹو آسک اے کنٹری کہ بس جی آپ صرف یہ کر سکتے ہیں. اور دوسری اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو ریجنل ڈائمینشن ہے ہماری، جو اس پوری سچویشن کا بیک ڈراپ ہے، اب میں بالکل وثوق سے کہتی ہوں کہ پاکستان نے صحیح فیصلہ کیا. دیکھیے پاکستان ہیز بین ایکسٹریملی اکوموڈیٹنگ آف آل یو ایس انٹرسٹ اینڈ ریکویسٹ. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم طالبان کو ٹیبل پر لاتے ہیں، طالبان کے حوالے سے نیگوسیشنز میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یو ایس میں پھر بھی پاکستان جو ہے از اے وپنگ بوائے. اور آج بحث یہ ہے کہ جو ہم افغانستان میں ہار گئے اور جو شکست ہمیں افغانستان میں ہے اس میں پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور پاکستان کے حوالے سے پالیسی اس حوالے سے بنائی جائے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اس قسم کا مائنڈ تھرسٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں تو وہ ایک سمٹ میں 3 منٹ کی ویڈیو دے کر وہ پرسیپشن نہیں بدلنا چاہتا تھا. ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو کامران بخاری صاحب، ہماری ریلیشن شپ کنٹینجنٹ ہے، یو ایس کے اپنے انٹرسٹ ہے. آپ اسٹیٹمنٹ سنیے نا کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں، اس کے جو بھی بات کریں گے آپ کو اس کے بارے میں انفارم کریں گے. تو میں بارہ یہ بات کہتی ہوں کہ یو ایس کی جو یہ پالیسی ہے کہ ہیوملیشن ایز اے ٹول آف فارن پالیسی، اس کی جو ریپرکشنز ہیں وہ یو ایس کے اپنے لیے بھی ہیں، لیکن پاکستان کے لیے بھی پھر فیصلے کرنا جو ہے مشکل ہو جاتے ہیں اور چوائسیز آبویس ہو جاتی ہیں. ٹھیک، تو اگر یو ایس میں یہ تھاٹ پروسیس ہے کہ پاکستان کو کیمپ پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، تو میرا نہیں خیال کہ اس حوالے سے یو ایس کچھ بھی کر رہا ہے.
एक समिट में 3 मिनट की वीडियो अपलोड करने से परसेप्शन नहीं बदलते। ठीक है, मैं हुमा साहिबा ये चाइना के रोल की तरफ आने से पहले आपने दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए। मैं डॉक्टर कामरान साहब आपका रिस्पांस या आपका इसके ऊपर एनालिसिस क्या है? एक वो ये जो पॉइंट है कि पाकिस्तान हमेशा एक्सट्रीमली अकोमोडेटिंग रहा है, कोई भी रिक्वेस्ट है या डिमांड्स हैं, लेकिन ह्यूमिलिएशन का रवैया होना, और फिर क्या वाकई अमेरिका महसूस कर रहा है कि पाकिस्तान किसी कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रहा है, और ये अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है? जी आयशा, देखें मेरे जो को पैनलिस्ट ने उन्होंने बातें बहुत सही की हैं पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से। मेरा मकसद यहाँ पे ये बताना है कि वॉशिंगटन में इसको किस तरीके से लिया जा रहा है। तो जहाँ पाकिस्तान के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन का जो है वो एक फैक्टर है कि भाई ये हमें जो है वो तजलील हमारी की जा रही है, तो यहाँ पे भी एक परसेप्शन है, और यहाँ पे ये परसेप्शन है डबल क्रॉसिंग का। और वो डबल क्रॉसिंग का परसेप्शन अब पाकिस्तान में जो है वो कैसे उसको जवाब देता है, दैट्स नॉट माय कंसर्न। मेरा कंसर्न है कि दोनों जानिब क्या हो रहा है और उसके बाद फिर आगे उसका नतीजा क्या निकलेगा। तो जो यहाँ पे एक तरफ नैरेटिव है जी ह्यूमिलिएशन, और दूसरी तरफ नैरेटिव है डबल क्रॉसिंग का। अब इसको किसी तरीके से इससे आगे बढ़ना है। अब इससे आगे कैसे बढ़ा जाए, इसमें मौके आते हैं। ठीक है, ये 3.5 मिनट की जो वीडियो अपलोड करने को कहा गया था, ऑब्वियसली जो है अगर मैं भी होता तो मैं कहता यार ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, इस पे जो है ना बात करें, और हमारी शिरकत जो है किसी बड़े पैमाने पे होनी चाहिए। तो वो बात तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन बात सारी इतनी है कि अमेरिका इस वक्त जो है उसको पाकिस्तान की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी पाकिस्तान को अमेरिका और मगरिब की ज़रूरत है। पाकिस्तान के जितने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो चाइना और रीजनल पॉलिटिक्स सॉल्व नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पाकिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखना है। एंड आई थिंक कि जो जनरल बाजवा ने जो बात की थी जियो इकोनॉमिक्स की इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में पिछले साल जो है मार्च में, वो इसी तरफ इशारा था कि भाई जो है आप हमें जो है अब रैशनलाइज करना है नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी को, जिसमें हमें अपने मफादात देखने हैं। अब जाहिर है बिटवीन वो उनका बयान और फिर उसके इर्द गिर्द जो सियासी कॉस्ट है प्राइम मिनिस्टर को, जो कि माहौल को देखते हुए जो पाकिस्तान के अंदर एक जहन साजी है आवाम के अंदर, तो जाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए कॉस्टली है पॉलिटिकली। आई अंडरस्टैंड दैट, ये एक एम्पैथेटिक एनालिसिस किया जा सकता है, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि इज इट पॉलिटिकल कॉस्ट टू ए पार्टी एंड अ फैक्शन जो ज्यादा अहमियत का हामिल है, या फिर यह है कि नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी जो कौम की है, जो मुल्क की है, जो अबव पार्टी एंड अबव पार्टिजन अपना किसी भी पर्सनालिटी से है, तो उसको हमने आगे देखे चलना है। ये फैसला पाकिस्तान को करना है, मुझे नहीं करना। मैं तो एक एनालिस्ट हूं, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि हाँ भाई मेरी जो जाविया से जो सिचुएशन है वो कैसी नजर आ रही है। वेरी ट्रू। भाई इससे पहले फैज साहब के पास जाऊं, मैं डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे और रखना चाहती हूं। आपने कहा पाकिस्तान को अमेरिका और मगरिब की ज्यादा जरूरत है, उन्हें पाकिस्तान की, चाहे वो फाइनेंशियल एंगल से भी आप बात कर रहे हो। सवाल यह है कि अफगानिस्तान जहां से अभी अमेरिका निकला और जिस हाल और अंदाज में उसे निकलना पड़ा 20 साल बाद भी, एंड गेम में पाकिस्तान का किरदार तो तस्लीम शुदा है। चीज़ें स्मूथ नहीं होती, स्टेबिलिटी नहीं होती, तो जाहिर बात है पूरी दुनिया के ऊपर रिएक्शन आएगा। इस ह्यूमन क्राइसिस को देखते हुए क्या अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान इज नोबडी वहां की सिचुएशन को हैंडल करने में, और उसको कोई मदद और कुछ भी दरकार नहीं होगा, जबकि निकलने के लिए एक एक लम्हा उसे पाकिस्तान की मदद दरकार रही? सो इतना माइनस कर रहा है अमेरिका वहां बैठकर इस खित्ते में पाकिस्तान के रोल को? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई इतना माइनस कर रहा है। प्रोपोर्शन से देखने की जरूरत है। जब अमेरिका जो है का फौजी प्रेजेंस था, तो जाहिर है एक लैंडलॉक मुल्क है और उसके साथ पाकिस्तान ही एक रास्ता है जिसके थ्रू जाया जा सकता है, और तो कोई तरीकाकार नहीं था ना। चीन से बॉर्डर बहुत छोटा है, वहां से तो नहीं आ सकते। ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ जो सिचुएशन है वो रशिया उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो फिर रह कौन गया? पाकिस्तान रह गया ना। तो जाहिर है फिर पाकिस्तान के साथ अमरीकी मफादात के पॉइंट ऑफ व्यू से मामले को आगे लेके चलना था। ये तो रही 20 साल की कहानी। अब खला के बाद जो सिचुएशन है वो ये है कि अब उस तरीके से पाकिस्तान की जरूरत नहीं। अब अमरीका का इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान एक स्टेबल रियासत के तौर पे सामने आए, अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर करे, ताकि जो नज़ला वेस्टर्न फ्लैंक से आ रहा है इनखला के बाद उसको संभाला जाए। तो ये है अमरीकी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ये इसको फिर एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें कि जहां पर जो है सेंट्रल एशिया से भी जो है
امریکہ کو اوپننگز مل رہی ہیں کازخستان سے, ازبیکستان سے, تو ظاہر ہے وہ مائنس نہیں کرتی پاکستان کو, لیکن کمپلیمنٹ کرتی ہیں. یہ زیرو سم گیم نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے مختلف پلیئرز ہیں جو امریکہ کی امداد کر رہے ہیں ریجنل سٹیبلٹی رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. فیض صاحب, یہ جو پوائنٹ آف ویو دیا کامران بخاری صاحب نے وہاں پہ سچویشن کے مطابق کہ کس طرح وہاں سے دیکھا جا رہا ہے, مائنس نہیں, چلیں پاکستان کو کارنر کرتے ہوئے جو افغانستان میں ہیومن کرائسس اس وقت موجود ہے, پاکستان نے OIC کا غیر معمولی سیشن بھی ابھی ہوسٹ کیا تاکہ دنیا کو انڈرسٹینڈنگ دلائی جائے کس طریقے سے اس معاملے کو کتنا جلدی حل کرنے کی ضرورت ہے, اور گیٹ وے پاکستان ہی ہے. آپ کے خیال میں آپشنز اور ہیں, جگہ اور ہیں, پاکستان کو کارنر کرتے ہوئے وہاں پہ چیزیں سٹیبلائز ہو جائیں گی, یہ انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیے عائشہ, پہلی بات تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے, خصوصاً جب پاکستان میں بیٹھے ہوں, ظاہر میں بھی یہیں امریکہ میں بیٹھا ہوں, لیکن پاکستان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر کوئی ان کا دشمن نہیں ہے. ہمارے جو لینسز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر کوئی بس پاکستان کے پیچھے ایک کلہاڑا لے کے بیٹھا ہوا ہے اور ہم کو تباہ برباد کرنے کے چکر میں ہے. ہم کو اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہوگا. اچھا, اس کی جو آپ نے یہ بات کی کہ کیا جو OIC کانفرنس کا آپ نے ذکر کیا, آپ دیکھیے اس میں US کی ایک بہت بڑی سپورٹ موجود تھی اور انہوں نے ہائیسٹ لیول پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے خود اس کو باقاعدہ ویلکم کیا, اور ایک بڑی اچھی خبر بنی پاکستان میں کہ پاکستان کا ایک بہت اہم کردار سامنے آیا ہے. پاکستان کو اپنی اہمیت سمجھتے ہوئے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پاکستان بہرحال ایک امریکہ کے مقابلے میں اور دوسری جو بڑی پاورز ہیں ان کے مقابلے میں اکنامکلی, معاشی طور پر, سیاسی طور پر اور گلوبل اسٹیچر کے طور پر ایک کمزور ملک ہے. ہم کو اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ, میں ہمارے کامران صاحب نے جو بات کی کہ اس میں یہ مت سوچیں کہ اب چلیے میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں اس وقت اگر کوئی پول کروایا جائے, کوئی رائے شماری کی جائے اور امریکہ میں پاکستان کے بارے میں, تو دونوں ممالک انتہائی کے جو عوام ہیں وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے. یہاں امریکنز, موسٹ آف دی امریکنز دے ڈونٹ ایون کیئر اباؤٹ پاکستان, اور دوز ہو کیئر دے ڈونٹ لائک the way Pakistan deals with American and American policies. اور یہی حال پاکستان میں آپ, میرا خیال ہے کہ بلا استثنا اگر آپ کسی ایک ٹھیلے والے سے لے کے ایک گریڈ 22 کے سیکرٹری سے بھی اگر آپ پوچھیں گے تو امریکہ کے بارے میں شدید تحفظات ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ دونوں ممالک کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اور امریکہ میں جو سینٹیمنٹس ہیں وہ رہیں گے, تو پاکستان کا اس میں کیا رول ہونا چاہیے, اور پاکستان کے جو ایک پالیسی لیول پر کیا ایسے ڈیسیشنز ہونا چاہیے کہ یہ جو برج ہے اس گیپ کو کم کیا جا سکے. اس کے بعد ہی پاکستان کے حالات آپ کے خیال, میرے اپنے خیال میں بہتر ہو سکتے ہیں. اچھا, اب دیکھیے اس میں جو گھوم پھر کے بات یہ آتی ہے کہ جی چین ہمارا دوست ہے اور چین سے ہم کو زیادہ قریب بنانا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نیبرز ہیں اور نیبرز کو ہم چینج نہیں کر سکتے. وہ ہمارا ایک پرماننٹ ایک سچویشن ہے. امریکہ کے ساتھ آپ کی چیزیں چینج ہو رہی ہیں, اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں, لیکن چائنا کے ساتھ آپ کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتے. آپ کا بارڈر ہے, اس کے ساتھ آپ کا وہ نیبر ہے, پیریڈ, ختم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چائنا ہی کے اوپر آپ سب کچھ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے تو ایسا نہ ہوئے کہ آئندہ کچھ سالوں میں اور کچھ عرصے میں وہی پتے آپ کو ہوا دینے لگیں. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی کچھ انسرٹنٹیز ہیں اس پوری ریلیشن شپ میں. تو پاکستان کو اس وقت جو پاکستان کا جو امتحان ہے, پاکستان کا جو ٹیسٹ ہے, وہ اس نیگیٹیوٹی کو ختم کریں ویسٹ کے ساتھ, اور اس بات کو تسلیم کریں کہ ابھی بھی جو پورا ورلڈ آرڈر ہے وہ اس سے ویسٹرن ورلڈ آرڈر. ٹھیک ہے, ابھی چائنا نے کوشش کی ہے کہ اپنا نیا, اور رشیا کے ساتھ مل کے اپنا نیا بینکنگ سسٹم وغیرہ انٹروڈیوس کریں, لیکن ابھی بہت دور کی باتیں ہیں. یہ پاکستان کے امیڈیٹ انٹرسٹ اور جو ایک فورسیبل انٹرسٹ اس میں ہے کہ پاکستان اپنی ریلیشن شپ ویسٹرن اس کے ساتھ صحیح کرے. اور میں 100% ہمارے کامران صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیے پرسیپشنز یہاں بھی تو وہ جو ہمارے پاس پرسیپشنز ہیں ٹھیک ہیں اور ہو سکتا ہے, لیکن یہاں بھی جو پرسیپشنز ہیں ڈبل کراسنگ کے, اور ہمارے وزراء اور سفراء باقاعدہ اپنے بیانات دے کر, ہم نے تو باقاعدہ افغانستان میں اپنی فتح کا اعلان کیا نا جب طالبان نے ٹیک اوور کیا,
تو آپ کے وزیروں نے، آپ کے سفیروں نے، آپ کے اینالسٹ نے، آپ کے میڈیا نے باقاعدہ اعلان کیا کہ ہماری فتح ہوئی ہے. ٹھیک ہے فیض صاحب، ایک بریک لینا ہے. آپ کے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس آگے اور انہی پوائنٹس پر میں ڈاکٹر ہما کا لوں گی پوائنٹ آف ویو، لیکن ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. گزشتہ 10 برس سے جتنا کچھ لکھا جا رہا ہے عالمی جرائد میں، بہت سے مضامین امریکہ کی بجائے چین کو سپر پاور بننے کی بات کرتے ہیں، حالات و واقعات ادھر بڑھتا دیکھتے ہیں، اس کو ایک بڑا اکنامک پاور دیکھتے ہیں. ابھی جہاں فیض رحمان صاحب نے گفتگو ختم کی، پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کو دیکھا جائے، پہلے تو ہما بقائی صاحبہ پاکستان کے اس حالیہ فیصلے کو چائنا کی طرف سے کھلا سراہا گیا تھا. فیض صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ جہاں پر اتنا تکیہ کر رہے ہوں وہی پتے ہوا دینے لگیں، اور ابھی تک ویسٹرن ورلڈ آرڈر موجود ہے، تو جو فاصلے ہیں ان کو، گیپ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے خیال میں پاکستان کی جو سٹینڈنگ ہے وہ ٹھیک ہے یا تعلقات زیادہ خراب ہو رہے ہیں ویسٹرن سائڈ پر؟ دیکھیے، اگر پاکستان کے تعلقات ہچڈ ہیں ایک سمٹ کو اٹینڈ کرنے پہ یا نہ کرنے پہ، تو پھر یہ تعلقات سسٹینیبل ہے ہی نہیں. ایک ایسا الائی جو آپ کا نان نیٹو الائی بھی رہا ہے، موسٹ سینکشنڈ الائی بھی رہا ہے، فرنٹ لائن الائی بھی رہا ہے، اگر 70 ایئرس کی ریلیشن شپ ہچڈ ہے ایک سمٹ کی اٹینڈنس پہ، تو میرے خیال ہے کہ دیر از مور تھنکنگ ریکوائرڈ آن بوتھ سائڈ. پاکستان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ کیمپ پالیٹکس کا حصہ بننا چاہتا ہے. پاکستان نے 2 باتیں کہی. پاکستان نے کہا ہے کہ ہمارا فورن پالیسی تھرسٹ ہے بیلنس اور کنیکٹیوٹی، اور پاکستان کو اس بات کا ادراک ہے، جس بات کا اشارہ کامران کر رہے تھے کہ جی ہماری جو سوورن اسپیس ہے بیکاز آف آر اکنامک کنسٹرینٹس وہ ریسٹرکٹیڈ ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ پاکستان بہت بہت اکوموڈیٹنگ ہے. ابھی جو OIC سمٹ ہوا ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے افغانستان میں، وہاں ہم نے لیجیٹمیسی اور ریکگنیشن کی کوئی بات نہیں کی بیکاز وہ امریکن تھرسٹ تھا. اٹ واز ناٹ ایون آن دا ٹیبل. تو ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان اکوموڈیٹنگ نہیں ہے. اور میں آپ سے ایک اور گزارش کر دوں، پاکستان اور امریکہ کی ریلیشن شپ میں یہ اپ اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، لیکن یہ ریلیشن شپ دوبارہ ٹریک پہ اس لیے آتی ہے کہ میوچل ضرورت ہے. کنورجنس نہیں ہے ہماری، لیکن جو ہماری ٹیکٹیکل کنورجنس ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے اور وہ جاری رہے گی. آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو پاکستان برج اسٹیٹ ہے افغانستان کے حوالے سے US کے لیے. آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو جتنے خطے میں چیزیں ہیں ویسٹ ورڈ، وہاں پاکستان کا امریکہ کے ساتھ ایک کردار ہے جس کے حوالے سے آپ کو انڈیا میں اسکیپٹسزم نظر آتا ہے اور امریکہ انڈیا کو اپیز کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے. جو پتے ہمیں ہوا دے دیں گے، دیکھیے جی یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ چائنا آپ کو کمپلیٹلی بیل آؤٹ کرے گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ بہت بڑے ویسٹرن پروپیگنڈا کا حصہ ہے کہ جی ڈیڈ ڈپلومیسی ہے اور ویکسینیشن ڈیڈ ٹریپ ہے اور ویکسینیشن ٹریپ ہے اور آپ کے پورٹس چلے جائیں گے. یہ دس از ایون جو امریکہ سے اپنی ریسرچ ہوئی ہے نا جان ہاپکنز یونیورسٹی سے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ملی کہ چائنا کے اس طرح کے ڈیزائنز ہیں. تو جو میں اور آپ سنتے ہیں ویسٹرن ورلڈ آرڈر ہے، ان کا کمپلیٹ میڈیا پہ ویسٹرن کنٹرول بھی ہے، اینڈ دے میک شیور کہ وہ اس قسم کے پروپیگنڈا کو آگے رکھتے. تو پاکستان کو کانشیسلی کھیلنا چاہیے، اپنے مفاد کو سامنے رکھنا چاہیے. بیلنس ہماری فورن پالیسی کا تھرسٹ ہے اور رہے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان اپنی آپشنز اور چوائسز جو ہے وہ ختم کر لے گا. نہ تو پاکستان اپنے تمام ایگز چائنیز باسکٹ میں رکھنا چاہتا ہے، نہ ہی پاکستان اس وقت اپنے تمام ایگز ویسٹرن باسکٹ میں رکھنا چاہتا ہے. ویری ویلڈ پوائنٹ. ہما صاحبہ ایک اینگل اس پر اور، پاکستان چین کے درمیان سی پیک کی جو نوعیت ہے، نیچر ہے، معاشی شراکت داری کے امکانات مزید کتنا بڑھ سکتے ہیں یا اس میں کتنی مزید، جیسے اگر ہم بات کریں کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں یا وہاں کھڑے ہیں، آپ نے کہا کہ بیلنس طریقے سے پاکستان چلے گا، اس کو آپ مزید کتنا آگے جاتا دیکھتی ہیں؟ دیکھیے جو پاکستان کے اکنامک کنسٹرینٹس ہیں اس میں بہت ٹھیک ہے، ایک جیو اسٹریٹجک اسکرو ہے جو ٹائٹن کرتا ہے آپ کے اوپر، لیکن آپ کی جو اپنے معاشی مسائل ہیں آپ ان کو آرڈر میں لائے بغیر آپ وی آر اے کنٹری دیٹ از بیکم یوز ٹو سلور بلٹس. تو ہم سوچتے ہیں کہ جی کیونکہ اس وقت ہمارے معاشی مسائل ہیں تو ہمیں امریکہ سے یا ویسٹرن ورلڈ سے ہمارے کردار کی وجہ سے کوئی بیل آؤٹ مل جائے. وہ بیل آؤٹ نہیں آ رہا ہے، اس لیے سب چیخیں مار رہے ہیں. آپ IMF کے پاس گئے، IMF تھوڑی نا آپ کے پاس آیا، اور آپ IMF کے پاس اس لیے گئے کیونکہ آپ کے شدید ترین معاشی کنسٹرینٹس اور مسائل ہیں جو وچ آر دا میکنگ آف یور اون ویری بیڈ
اکنامک پالیسیز، اور کیونکہ سالہ سال جہاں آپ کو انٹروسو اکنامک ڈیسیژنز لینے تھے، فیصلے صحیح کرنے کے لیے، پاکستان کو صحیح معاشی راستے پہ ڈالنے کے لیے، وہاں بینڈیج لگا کے کام چلتے رہا اور آپ کا کام چلتا رہا، کیونکہ کبھی آپ کو امریکہ کو ضرورت تھی تو کبھی کسی لیے ایڈ آ گئی، کبھی کسی لیے ایڈ آ گئی، کبھی انہوں نے خاموشی سے آپ کو کسی اور وجہ سے بیل آؤٹ کر دیا. دس از ناٹ اے سسٹینیبل پیراڈائم. اور اس لیے یہ کہنا کہ جی ہم ہمارے معاشی بیل ہم ان کے ساتھ معاشی طور پہ پھنسے ہوئے ہیں، بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ جو چیزیں ہمیں کرنی چاہیے ہم نہیں کر رہے. ہمارا ایکسپورٹ بل اس وقت ہی ایسا ہے جس کی کوئی وجہ نہیں بنتی. آئل تو ہے ہی، لیکن آپ ایس یو ویز بھی امپورٹ کرتے ہیں، آپ ٹیلی فونس بھی امپورٹ کرتے ہیں، آپ لگژری آئٹمس بھی امپورٹ کرتے ہیں. آپ کی ایک انتہائی سیلفش اشرفیہ ہے جو اپنے لائف اسٹائل میں کوئی بدلاؤ نہیں چاہتی، اور اس کی وجہ سے یہاں غریب آدمی پستا ہے اور اس میں کوئی بدلاؤ لانے کے لیے تیار نہیں. درست. ابھی تھوڑا سا دیگر خطوں کی طرف بھی جن کے اثرات پاکستان اور پھر کہیں نہ کہیں پاکستان اور امریکہ کو بھی آپس میں جوڑتے ہیں، مڈل ایسٹ کی بات کر لیں گے. یہاں پر وہاں پر بھی بہت سی تبدیلیاں ہیں جو ہمیں گراؤنڈ پر دکھائی دے رہی ہیں. یہ مجموعی طور پر فیض رحمان صاحب پاکستان پر کتنا اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ بہت بہت شکریہ ونس اگین، تھینک یو عائشہ. لیکن ایک بات اور میں آپ کو ذرا، ہماری حکومت صاحبہ نے ایک بات کی کہ پوری ریلیشن شپ جو ہے وہ پیک کر دی گئی ہے کانفرنس میں اٹینڈنس سے. میرا خیال ہے کہ آفیشیلی آن ریکارڈ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کی صورتحال کو سمجھتا ہے اور ان کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے اٹس اوکے. اس میں یہاں سے کوئی آفیشیل ریئیکشن اچھا ہی دیا گیا ہے پاکستان کی عدم شرکت پر. اور جو میں نے جو بات کی تھی چائنا کے حوالے سے، تو وہ چائنا کا دیکھیے جو ووہان وغیرہ کا جو معاملہ ہے وہ ایک یہاں پر بے پناہ کنسپریسی تھیورسٹ موجود ہیں دوسرے ممالک کی طرح، ہمارے اپنے بہت سے لوگ ہیں ایسے، وہ باتیں ضرور آتی ہیں. لیکن میں جو بات جس تناظر میں کہہ رہا تھا وہ کانٹیکسٹ یہ تھا کہ پاکستان اگر یہ سمجھتا ہے یا پاکستانیوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ چائنا بس عنقریب ایک بہت بڑی سپر پاور بننے جا رہا ہے اور امریکہ تو وہ برباد ہو جائے گا، لہٰذا سارا اپنا زور جو ہے وہ اس پر ڈال دیا جائے چائنا پر اور اسی کے ذریعے اپنی آگے پالیسیز کو آگے بڑھایا جائے، تو یہ ایک بہت بڑی ہماری غلطی ہوگی عوامی سطح پر بھی اس سوچ کی. اور ظاہر ہے کہ اگر آفیشیلی کوئی ایسی بات آپ کے ذہن میں ہے تو ایک بہت بڑا بلنڈر ہوگا. ابھی امریکہ کے پاس وہ تمام پتے موجود ہیں، وہ تمام کارڈز موجود ہیں جس کے ذریعے وہ آئندہ کئی سالوں تک، ابھی نہ صرف اکنامکلی، اب آپ میں صرف انڈیکیٹرز آپ اٹھا کے دیکھ لیں. یہ کہنا کہ چائنا بہت بڑی سپر پاور بہت جلد بن جائے گا، مجھے خوشی ہوگی اگر ایسا ہو، لیکن انڈیکیٹرز ایسے نہیں ہیں. اکنامک انڈیکیٹرز، سوشل انڈیکیٹرز، پولیٹیکل انڈیکیٹرز، ٹیکنالوجی میں آپ دیکھیے تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں ابھی بہت وقت درکار ہے. اور یہ کہنا ہے کہ اس کی ایون چائنا کی اکانومی جو ہے 2031 تک شاید امریکہ سے آگے نکل جائے، تو وہ بھی ابھی دیکھنے والی بات ہے. ایک زمانے میں آپ کو شاید یاد ہوگا آپ کے ناظرین کو کہ جاپان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ چند سالوں میں ایک آدھ دہائی میں وہ امریکہ کی اکانومی سے آگے نکل جائے گا. لیکن آپ دیکھیے پچھلے 30 سال میں کچھ جاپان جو ہے وہ کہاں چلا گیا ہے. تو یہ سمجھ کر آگے فیصلے کرنا اور اپنی پالیسیز کی بنیاد بنانا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم دونوں پینلسٹ اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں، ان کے کامنٹ سے یہ بات مجھے سامنے آئی ہے. لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. مڈل ایسٹ کا جہاں تک آپ نے جو بات کی ہے، آپ کا سوال ہے کہ مڈل ایسٹ کی پالیسیز سے ہم پر کیا اثر پڑتا ہے. ظاہر ہے کہ مڈل ایسٹ کا میں دوسرے اینگل سے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے، پاکستان کے جو وہاں ایکسپیکٹریٹس وہاں رہتے ہیں اور پاکستان کو وہاں سے جو اکنامک مدد کی توقع رہتی ہے مختلف مواقع پر تیل کے اور دوسرے حوالوں سے، تو مڈل ایسٹ کی اہمیت ہے آپ کے لیے. اور آپ کو دیکھیے اصل بات یہ ہے، میں بہت مختصر سے بات کہہ کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو اس تمام معاملات میں، چاہے مڈل ایسٹ ہو جہاں کہ آپ کو بہت بڑا ایک فیصلہ آپ کو درکار ہے کہ آپ سعودی عرب اور ایران کے درمیان اپنی پالیسیز میں کیسے توازن لے کے آئیں. پھر آپ جب یہاں بڑے لیول پر آتے ہیں تو امریکہ اور چائنا میں آپ کیسے توازن پیدا کریں. تو ہمارے جو مائنڈز ہیں، جو فارن پالیسی کے مائنڈز ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، ان کا سب سے بڑا امتحان یہی ہے کہ یہ وہ توازن کیسے لے کے آئیں. اور پاکستان باوجود اپنی کمزوریوں کے اتنا بڑا ملک ہے، اتنا اہم ملک ہے کہ دنیا کو اس کی ضرورت ہے اس توازن کی.
اور پاکستان کے لیے ایک بہتر عمل یہ ہوا کہ وہ توازن لے کے آیا، اور وہ کیسے لے کے آیا؟ ظاہر ہے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے اپنے مائنڈز کا بہت بڑا ایک ٹیسٹ ہے یہ. درست. ڈاکٹر کامران صاحب، مشرق وسطیٰ کی بات کریں تو حال ہی میں جو ہمیں تبدیلیاں وہاں دکھ رہی ہیں خلیجی ممالک بالخصوص سعودی عرب اور یو اے ای کے اندر، وہاں بھی خارجہ پالیسی میں تبدیلی ہے. ریاض دوحہ کے تعلقات پھر سے بحال ہو رہے ہیں. ابو ظبی انقرہ کے تعلقات میں گرم جوشی دکھ رہی ہے. ایک نئی ریجنل الائنمنٹ ہے. یہاں تک کہ محمد بن سلمان جو ان کے وہاں پالیسیز ہیں وہ کہتے ہیں مڈل ایسٹ نیا یورپ ہوگا. ان تبدیلیوں کو آپ کیسے کامنٹ کرتے ہیں اور آنے والے دنوں میں ان کے امپیکٹس کیا ہوں گے؟ جی دیکھیں عائشہ، اس میں مڈل ایسٹ میں بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے، تو وہ جو بیان بازی ہے تو وہ تو اپنی جگہ ہے، اس کے اوپر تو میں جو ہے کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ انفارمیشن آپریشنز ہوتے ہیں کسی بھی قیادت کی جانب سے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مڈل ایسٹ جو ہے بھی ایک بیلنس آف پاور، فیض صاحب نے بڑی خوبصورتی سے جو ہے کہا کہ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر اس کو آپ بیلنس آف پاور کو سپر امپوز کریں مڈل ایسٹ پہ، تو آپ کے سامنے جو ہے وہ 4 طاقتیں ہیں. ترکی ہے، ایران ہے، سعودی عرب ہے اور اسرائیل ہے. اور سعودی عرب اور یو اے ای کی جانب سے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں پالیسیز کے اندر، وہ اسی بات کی علامت ہے کہ ان کو امریکہ کے ساتھ تعلقات بحال کر کے رکھنے ہیں، ان کو ریلیونٹ رہنا ہے. ترکی اور ایران جو ہے، میرا ایک مضمون تھا پچھلے سال فروری میں، تو اس میں یہی تھا کہ جو نئی کمپٹیشن ہے وہ ترکی اور ایران کے درمیان ہے. اب اس میں عرب کنٹریز جو ہیں، جو کہ بالکل جن کا انحصار جو ہے وہ تیل کے اوپر ہے، خام تیل کی ایکسپورٹس پہ ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھ سکیں گے. تو اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف اسرائیل کے ساتھ جو ہے تعلقات بہتر کیے جا رہے ہیں، تھوڑے بہت تعلقات ترکی کے ساتھ بہتر کیے جا رہے ہیں. ایران کے ساتھ بھی ایک ماڈس ویونڈی کریٹ کیا جا رہا ہے. اگر آپ حال ہی میں دیکھیں تو جو میٹنگز ہوئی ہیں، جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، دورے ہوئے ہیں، وہ اسی بات کا اشارہ ہے کہ ایک سٹیل میٹ سی سچویشن ہے. کوئی ایک پاور دوسرے پاور کو اوور ویلم نہیں کر پا رہا. لیکن یہ ہے کہ عرب کنٹریز جو ہے وہ صرف اس کو ایران، اگر جو ہے ایک مسلم پاورز کی بات کی جائے تو دے ڈونٹ وانٹ ٹو سی صرف ٹرکی ورسز ایران گیم، اور ان کا اپنا علاقہ عرب دنیا جو ہے، جو عرب میجورٹی مڈل ایسٹ ہے، وہ ایک پلے گراؤنڈ بن جائے. اس وجہ سے وہ جو ہے اپنے حالات تبدیل کر رہے ہیں. یہاں پہ میں آپ کی اجازت سے ایک اور جانب اشارہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو ڈومیسٹکلی محمد بن سلمان کر رہے ہیں، وہ اس سے پاکستان کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. ڈومیسٹکلی یہ وہ ملک ہے جو پورا وہابیزم اور سلفیزم کی بنیاد پہ قائم ہوا تھا، اور آج سے 250 سال پہلے، اور بہت پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہے. پاکستان اس کے نہیں پہنچتا ان ٹرمز آف ایکسٹریمزم، ان ٹرمز آف الٹرا کنزرویٹو ویوز اور ریلیجیوسٹی، اور اس کو جو بھی آپ نام دے رہے ہیں. لیکن وہ اپنی سچویشن کو چینج کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے ان کے لیے. پاکستان کے اندر اس کے برعکس جو ہے ڈائریکشن دوسری جانب ہے. اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت گفتگو چل رہی ہے ریاض اور خاص طور پہ ابوظہبی کی جانب سے پاکستانی قیادت کے ساتھ، وہ یہی ہے کہ بھائی یہ جو جس جانب ہم مشرق وسطیٰ کو لے کے جانا چاہتے ہیں، جہاں پہ اسلامزم کو ہم رول بیک کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا یہ جو طالبان حکومت میں آ گئے ہیں، یہ ہمارے اس پروجیکٹ کو کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ آئی تھنک دس از اے بگ کانورسیشن گوئنگ آن بیہائنڈ دا سینز، جو میری اطلاعات ہیں. تو وہ اس کو پاکستان کو دیکھنا ہے کہ اگر وہ کر سکتے ہیں اپنے ملک کے اندر ایکسٹریمزم کو رول بیک، تو پاکستان کے اندر انتہا پسندی کو رول بیک کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ پاکستان کا کلچر ڈفرنٹ ہے، پاکستان کے اندر جمہوریت بھی ہے، جیسی بھی ہے تو صحیح، اور پاکستان کے اندر ایک وائبرنٹ سول سوسائٹی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے اور پاپولسٹ پالیٹکس سے ہٹنے کی ضرورت ہے. فیض رحمان صاحب، اس پوری صورتحال کے اندر جس طرح آپ نے انالیسس دیا، ابھی فلسطین کا ایک معاملہ ہے، ابھی جتنا مڈل ایسٹ کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں چیزوں کو لے کر، دکھائی یہ دے رہا ہے کہ اور بھی بہت سے عرب ممالک تسلیم کر لیں گے. اور جو فلسطین والا معاملہ ہے، جو ابراہیم اکارڈ کا سٹیٹمنٹ ہے، لگتا نہیں ہے کہ یہ اس معاملے کے اوپر کچھ چیزیں سارٹ آؤٹ ہوں گی. آپ کو لگتا ہے مستقبل میں کچھ ریوائیو ہوگا اس معاملے کو لے کر، یا اب یہ پس پردہ معاملہ چلا گیا ایون عرب کنٹریز کے لیے بھی؟ عائشہ، جب ٹرمپ نے یہ ابراہم ایکارڈ کو فیسیلیٹیٹ کیا اور پش کیا، خاص طور سے ان کے داماد نے، جیرڈ کشنر نے، تو یہاں پر بھی ہم جو مسلم کمیونٹی ہے، اس کے علاوہ جو ڈیموکریٹس ہیں، لبرلز ہیں، انہوں نے اس کو اپوز کیا تھا اس پورے معاملے میں. اور جو پھر اس کی ایمبیسی کو باقاعدہ یو ایس ایمبیسی کو جب جیروسلم موو کیا گیا، اور ایک عام خیال یہ تھا کہ شاید جب یہ ایک ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن آئے گا تو اس وقت یہ چیزیں رول بیک ہو سکتی ہیں.
اچھا، ایران کے بارے میں بھی یہ بات تھی، چائنا کے بارے میں جو ٹرمپ نے ڈیسیشنز لیے تھے، ایران کے بارے میں جو ڈیسیشنز لیے تھے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اب جب بائیڈن صاحب جو کہ ایک الٹرا لبرل کے طور پر یہاں جانے پہچانے جاتے ہیں پولیٹیکلی، ان کے ایڈمنسٹریشن کے آنے کے باوجود بھی آپ دیکھیے ٹرمپ کی کسی بھی آلموسٹ کسی بھی پالیسی کو، اسپیشلی فورن لیول پر، فورن پالیسی کی سطح پر رول بیک نہیں کیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ، اور آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ یہ چیزیں ایسا لگ رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایڈمنسٹریشن اگر اس کو بہت زیادہ ایکسپیڈائٹ نہ کرے اس پورے معاملے کو، اس ایکارڈ کو، سو کالڈ ایکارڈ کو، تو کم از کم اس کو یہ زیادہ رول بیک نہیں کریں گے اور اس میں چیزیں کو ریزسٹ نہیں کرنا چاہتے. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ٹرمپ کی جو پالیسیز جو انہوں نے کی تھیں وہ ایک بہت زیادہ ایک اسٹیرائڈس پہ تو نہیں چلیں گی، لیکن آہستہ آہستہ وہی آگے بڑھیں گی. اور جو آپ سعودی عرب کے اور جو UAE کے جو معاملات دیکھ رہے ہیں، موراکو کے معاملات جو دیکھ رہے ہیں، تو لگتا یہی ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں مزید اسرائیل کی طرف ہی اسی کے فیور میں بڑھیں گی. اگر پوری طرح تسلیم نہ کیا جائے ممالک کی طرف سے، تو کم از کم ایک وہ جو ایک اینٹاگونزم کی جو سچویشن ہے اس کو یہ لوگ آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور سعودی عرب کے جو معاملات ہیں اس میں وہ بہت اہم ہیں. ہما بقائی صاحبہ، آپ کا کامنٹ بھی جس پر میں نے دیگر پینلسٹ سے بات کی ہے، مشرق وسطیٰ کے اندر فلسطین ایک اہم ایشو، اور ابھی ابراہم اکارڈ کے بعد بہت سی عرب کنٹریز نے اس کو تسلیم کر لیا، معاملہ آگے بڑھا. ایک تو کامنٹ کر دیجیے گا کہ فلسطین کا معاملہ ریوائیو ہوگا یا امریکہ کی یا ان سپر پاورز کی خوشنودی کے لیے ابھی عرب کنٹریز کے لیے بھی پرائرٹی نہیں رہ جائے گا. ساتھ ہی اگلا کامنٹ جو کہ پھر میں دیگر گیسٹ کی طرف جاؤں، بھارت کے اندر جو معاملات ہیں اس کے اوپر امریکی اخبارات بھی اداریے لکھ رہے ہیں، اب سب لکھ رہے ہیں، مگر دنیا وہاں ہونے والے اقلیتوں کے ساتھ معاملات پر اس قدر خاموشی کیسے اختیار کیے رکھتی ہے؟ ان دو باتوں کو کامنٹ کر دیجیے گا. دیکھیے، پیلسٹینین ایشو تو میرا نہیں خیال کہ ریوائیو ہوگا. اس سے زیادہ کمزور پوزیشن میں پیلسٹینینز پہلے کبھی بھی نہیں تھے، اور جو ایک عرب ورلڈ کی سولیڈیرٹی تھی یا عرب ورلڈ کا ویٹو تھا ڈی فیکٹو ریکگنیشن پر اسرائیل کی، وہ ختم ہو گیا ابراہیم اکارڈز کے ساتھ. تو وہاں تو میں سمجھتی ہوں کہ پیلسٹینینز آپ اور مزید مشکل سچویشن میں، جو واحد چیلنج ہے اس وقت مڈل ایسٹ میں اسرائیل کو، وہ آپ کو آتا دکھتا ہے ایران کی طرف سے. اور وہاں پر جو ابھی انہوں نے گلف میں ایکسرسائزز کی، انہوں نے اسرائیل کو کہا یہ وارننگ ہے. پھر اسرائیل میں جو وہاں کے نئے چیف آف دا اسٹاف ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ ہم جنگ کی تیاری میں ہیں. تو وہاں پہ سچویشن ایران کے ساتھ بہت ہاٹ ہے، لیکن وہاں بھی ایک سوچ موجود ہے مڈل ایسٹ میں کہ جو ایران کا پراکسی وار کا انفراسٹرکچر ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے. اور تیسری اہم بات جو میرے خیال ہے مڈل ایسٹرن پالیٹکس میں 2021 کا سال ختم ہو رہا ہے، وہ یہ کہ جو افغانستان سے امریکہ سے کا ایگزٹ ہوا ہے، تو بہت سارے جو مڈل ایسٹرن ان کے الائز تھے، ان کے ذہن میں یہ سوچ ہے کہ اب امریکہ اس طرح ان کے لیے آ کے فرنٹ لائن پر نہیں کھیلے گا ان کی سیکیورٹی کے لیے، بشمول اسرائیل میں بھی یہ سوچ موجود ہے، سعودی عربیہ میں بھی یہ سوچ موجود ہے کہ US اب اس طرح کی سیکیورٹی امبریلا شاید نہیں پرووائڈ کر پائے گا جس کے لیے اس کے ساتھ الائز جڑتے تھے. جو آپ نے بات کی انڈیا کی، وہاں پہ تو دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس پوری صورتحال کا، وہ انڈیا کو خود ہو رہا ہے. ابھی جو آپ نے دیکھا کہ ایک مونکس کی گیدرنگ تھی جہاں انہوں نے جینوسائڈ کو پریپیگیٹ کیا، اور جو انڈیا کی ریاست ہے اس نے اس کو پیٹرنیج دی. یہ اس بات کا عکاس ہے کہ جو انڈین کانسٹیٹیوشنلزم ہے یا انڈین سیکولرزم ہے یا انڈین ڈیموکریٹک نارمز ہیں، یہ سب جو ہیں اس وقت انڈر تھریٹ ہیں. اور کیا باہر سے اس پہ روک آئے گی میں نہیں سمجھتی، کیونکہ جو اسٹریٹجک کنورجنس ہے بالخصوص چائنا کے حوالے سے جہاں ہم پہلے بات کر رہے تھے، وہ اب اتنی زیادہ اہم ہے امریکہ کے لیے کہ میرا نہیں خیال کہ وہ لپ سروس کے بیونڈ کچھ کریں گے. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ الیکشن کیمپین دیکھیں تو پریانکا جو ہیں وہ پریانکا گاندھی از ڈوئنگ اے فینٹاسٹک الیکشن کیمپین، اور کانگریس جو ہے وہ ایک دفعہ شاید ہوپ فلی اس ٹرینڈ کو کاؤنٹر کرے گی. میں ایک جملہ ہمیشہ کہتی ہوں، اسی پہ بات آپ سے ختم کروں گی کہ انڈیا سلیپری سلوپ پر ہے اور انڈیا کو بیڑی انڈیا ڈالے گا. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن فرام آؤٹ سائڈ. ہوپ فلی یہ اندر سے روک آئے گی. سلپری سلوپ. اوکے، ایک لاسٹ کامنٹ آپ تینوں سے. ہما بقائی صاحبہ پہلے آپ ہی کر دیجیے گا اس کو کامنٹ. روسی صدر پیوٹن کی جانب سے جو بیان دیا گیا آزادی اظہار رائے کو لے کر اور توہین رسالت سے متعلق، کیا عمران خان صاحب کی سے ہی انسپائر ہو کر، کیونکہ وہ اپنی ہر بات میں اور جب دنیا کے سامنے بات رکھتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں، آپ کیا کہیں گی؟
I don't think Putin is inspired by Imran Khan, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کنورجن ضرور نظر آتی ہے ان کے ویوز میں اور پیوٹن کے ویوز میں, اور اس کو ٹویٹ بھی میرا خیال ہے سب سے پہلے عمران خان صاحب جی بالکل ایسا ہے. ہاں یہ بہت انکریجنگ ہے پاکستان کے لیے کہ یہ آواز مسلم امہ سے نہیں اٹھی بلکہ ایک اور ملک سے اٹھی ہے کہ جب کسی ملک کی اس طرح کی سینسٹیوٹیز اور سینسیبلٹیز کو ٹچ کرتے ہیں تو پھر وہ کانفلکٹ کو اور پولرائزیشن کو گلوبل سوسائٹی میں بڑھاتا ہے, کم نہیں کرتا. تو آئی تھنک وی شوڈ آل ویلکم اٹ. درست. ڈاکٹر صاحب آپ کا کامنٹ اس کے اوپر, کیا ابھی ان کے اس طرح کہنے پر کہیں اور سے بھی مسلم دنیا سے اور بھی اس طرح کے سٹیٹمنٹس آ سکتے ہیں؟ جی عائشہ, میری رائے ذرا مختلف ہے ڈاکٹر ہما سے. اس میں دیکھیں یہ انفارمیشن آپریشنز ہیں, ہمیں دیکھنا ہے کہ صدر پوٹن نے یہ بات کیوں کی, ان کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت وہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے. اس کی ٹائمنگ ایسے وقت میں آئی ہے جبکہ یوکرین میں رشیا کی پوزیشن بہت ویک ہو چکی ہے. گو کہ جو ہے فوجوں کی مشقیں اور فوجوں کو جو ہے نا موبلائز کرنا بارڈر کے اوپر, وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن رشیا از اے ڈکلائننگ پاور. اور اس وقت جو ہے صدر پوٹن یوکرین کو لے کے بہت پریشان ہیں اور وہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں, اور اس طرح کی بیانات دینے سے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی گلوبل پوزیشن کو بہتر کر لیں گے. اور یاد رہے کہ دیکھیں نہ ہی جو ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہمیت ہے وہ ان کے پاس ہے, تو ہمیں ذرا سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم نے بہت جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور وہ اپنے جو انفارمیشن آپریشنز کے امپیریٹیوز ہیں ان کو جوڑ دیا جو ہے نا صدر پوٹن کے ساتھ. تو یہاں دیکھیں بات ساری اتنی ہے کہ اس کو ہم پھر سے نیریٹو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ نیریٹو کیا ہے. ایک طرف نیریٹو یہ ہے کہ جی آزادی اظہار کے خلاف جو ہے یہ ایک پش بیک ہے. تو ظاہر ہے یہ جیسے ہم شو کے شروع میں بات کر رہے تھے میں اور فیض صاحب کہ ایک طرف جو ہے پاکستان میں تذلیل کا جو ہے نا نیریٹو ہے, دوسری طرف ڈبل کراسنگ کا نیریٹو ہے. تو ان نیریٹوز میں پھنسنے کی بجائے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی کوئی ایکٹر اگر جو ہے وہ اس ایشو پہ جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے وہ اس پہ کوئی بیان دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے, اس کو کیا اس کے مفادات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو بجائے اس کے کہ ہم انفارمیشن آپریشنز کو جو ہے ہائی جیک کریں, سبورٹ کریں اپنی پالیٹکس کے لیے, قومی مفاد کیا ہے, قوم اس سے جو ہے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, پاکستانیوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. نی جرک ری ایکشن سے گریز کرنے کی ضرورت ہے. ویلڈ پوائنٹ ڈاکٹر صاحب. فیض رحمان صاحب, کیا 2.25 ارب مسلمانوں کے احساس جذبات نہیں, یہ انفارمیشن آپریشنز ہیں اور کچھ بھی نہیں, نی جرک ری ایکشنز نہیں ہونے چاہیے, یور اوپینین؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایک بہت بڑا بہت اہم اسلامی ملک ہے, اور جو بھی اس کا لیڈر ہوگا, جو بھی اس کا حکمراں ہوگا, اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. اور تو ہمارے عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کو ظاہر ہے سنا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے, لیکن جو آپ نے انسپریشن کی بات کی, میں نہیں سمجھتا ہے کہ پریزیڈنٹ پیوٹن نے کوئی اس پہ کوئی باقاعدہ ان سے انسپائر ہو کے بات کی ہو. اور میں ان کی بات سے 100% متفق ہوں. انہوں نے انفارمیشن کی بات کی, میں اس کو پروپیگنڈا کہوں گا کہ واضح طور پر ان کی اپنی کمپلشنز ہیں پیوٹن صاحب کے, اور ایک مسلم دنیا میں ایک خصوصاً خود ود ان رشیا اور رشیا کے آس پاس جو ایک مسلم پریزنس ہے, تو وہ اس کو کس طرح سے اپنے لیے اپنے حق میں استوار کر سکتے ہیں, یہ ایک انہوں نے. لیکن بہرحال وہ ایک ایشو ہے اور بہت ہی ہمارے لیے, ہم سب کے لیے ایک بہت ظاہر ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو بھی ایک نیریٹو, میں تھوڑا سا اس میں یہ کہوں گا, اس کو ہم تو بجائے کہ اس کو صرف نیریٹوز کی جنگ قرار دینے کے, یہ ایک مسئلہ رہا ہے, کافی عرصے سے رہا ہے, اور اس کو کیا ہم اپنے طور پر ود ان آور اون کنٹریز کا اس کو تھوڑا سا ایک ٹرن ڈاؤن کر سکتے ہیں معاملات کو. حکمرانوں کی طرف سے پالیسی میکنگ لیول پر کیا چیزیں آ سکتی ہیں یہ وہی بہتر جانتے ہیں. لیکن جو آپ کا سوال ایک واضح سوال ہے, اور وہ واضح سوال کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ پیوٹن نے جو بات کی وہ اچھی بات کی, لیکن اس کے محرکات کیا ہیں وہ میرا خیال ہے ڈاکٹر کامران نے بہت اچھی طرح سے واضح کی ہیں. بات اچھی کی, محرکات جاننے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر کامران بخاری صاحب, فیض رحمان صاحب, ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ, آپ نے جوائن کیا. سیر ہفتگو رہی ہمارے معاملات دنیا کے دیگر معاملات اور سپر پاورز کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے. آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.